अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए जो नावल लाई हूँ उसका नाम है अलिफ अल्लाह और इंसान, और ये इस नावल की 30वीं किस्त है। अब अलिफ अल्लाह और इंसान की कोई 5 या 6 एक साथ ही रह गई हैं, तो हम इसको जल्दी से रैप अप कर देंगे। आज की किस्त स्टार्ट करते हैं। 10 साल इसने जिस तरह गुजारे थे ये वही जानती थी। इसने अपना ओवरकोट उतार कर शॉल ओढ़ी और हीटर ऑन किया। थर्मस में से गर्म पानी कप में डालकर कॉफ़ी बनाई और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी, जिसमें कुछ हरारत पैदा होने लगी। इसने गहरी सांस ली और कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगा लिया। आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसने गहरी सांस ली और इमरजेंसी मरीज़ों को देखने के लिए एक राउंड लेने चली गई। वापस कमरे में आई तो इसके मोबाइल पर शहीर की 2-3 मिस्ड कॉल्स थी। इसने हैरत से टाइम देखा। रात के 3:30 बज चुके थे। शहीर अब तक सोया नहीं था। इसने इसका नंबर मिलाया। शहीर ने पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया। खैरियत, आप फ़ोन कर रहे थे? हिरा ने हैरत से पूछा। हाँ, आज बाहर बहुत सर्दी हो रही है। आप ठीक है ना? शहीर ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। और आप अब तक जाग रहे हैं? अली तंग तो नहीं कर रहा? हिरा ने हैरानगी से सवाल किया। नहीं, वो तो सो रहा है। और आप? नींद नहीं आ रही? क्यों, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ हाँ। फिर नींद क्यों नहीं आ रही? हिरा ने हैरत से पूछा। आई वॉज मिसिंग यू, वो आहिस्ता से बोलने लगा। थैंक्स, वो ज़ेरे लब मुस्कुरा के बोली। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अगर होगी तो क्या आप देने आएंगे? हिरा ने जानबूझकर मायने खेज़ अंदाज से पूछा। हाँ, उसने ठोस लहजे में जवाब दिया। थैंक्स, वो कदरे मुतमईन होके बोली। दोनों खामोश हो गए, जैसे कुछ कहना चाहता हो शहीर और हिरा कुछ सुनने के लिए बेताब हो। मगर शहीर कुछ न बोला। अपना ख्याल रखना, वो गहरी सांस लेते हुए बोल पाया। थैंक्स, और आप भी सो जाइए, हिरा ने मायूस कुन लहजे में कदरे संजीदगी से कहा और मोबाइल ऑफ कर दिया। वो कुर्सी की पुश्त के साथ दोबारा सर टिकाकर छत को घूरने लगी। इसकी आंखों में नमी सी उतर आ गई। मैं शतरंज की बिसात पर पिटा हुआ मोहरा हूँ, जिसे खुद भी नहीं मालूम कि उसे कैसे कैसे और किस किस ने मात दी है। मोहब्बत ने, समीर ने, शहीर ने, जमल ने, किस्मत ने, या फिर खुदा ने? इसकी आंखें नम होने लगी। मोहब्बत मुझे इस कदर आजमाएगी मुझे मालूम नहीं था। मैं तो उसे इंतहाई खूबसूरत और लतीफ़ जज्बा समझती थी। बड़े मान से मैंने इसकी शहरा पर कदम रखा था। समीर की मोहब्बत ने मुझे इतना सरशार कर दिया था कि मुझे दुनिया की हर शय, हर शख्स और हर जज्बा समीर और इसकी मोहब्बत के सामने बेमायने और फजूल महसूस होता था। समीर की मोहब्बत ने मुझे इतना खुश और पुरएतमाद बना दिया था कि मुझे अपनी मंजिल बिल्कुल सामने नज़र आती थी। मगर मुझे क्या मालूम था कि कुदरत मुझे इस कदर आजमाएगी। मेरी मंजिल मेरे सामने थी, चंद कदम के फासले पर, और दरमियान में शहीर हायल हो गया। शहीर कहाँ से आ गया? वो शख्स मुझे डिज़र्व नहीं करता था, या फिर मैं समीर के काबिल नहीं थी कि खुदा ने हम दोनों को एक दूसरे से छीन लिया। वो सिसकियाँ भरने लगी और मुझे इस शख्स से मिला दिया जिससे न मेरी ज़रूरत थी और ना ही मेरी मोहब्बत। उसे जिसकी तमन्ना थी और जिसको वो हासिल करना चाहता था, वो किसी और की चाहत थी। ये तूने कैसी बिसात बिछाई है जिसका हर मोहरा अपनी अपनी जगह पर बुरी तरह मुस्तरब है। मैं, शहीर, समीर और शायद जिमल भी। इसने आभर के सोचा। इसके मोबाइल पर शहीर का मैसेज आया था। वो अभी तक नहीं सोया था। अली उठ गया था और इसने उसे फीडर पिलाकर सुला दिया था। वो उसे मिस कर रहा था। वो मैसेज पढ़ के ज़ेर लब मुस्कुराई और गहरी सांस ली। तुम मुझे मिस करते हो, मैं जानती हूँ। तुम मेरी इज़्ज़त करने लगे हो, मुझे मालूम है। तुम मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हो, मुझे इसका भी अंदाज़ा है। शायद तुम मुझसे मोहब्बत भी करने लगे हो, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं। शादी को 10 साल गुजर जाने के बाद भी तुमने मुझे एक बार भी इजहार मोहब्बत नहीं किया। तुम हमेशा आई कहते कहते रुक जाते हो। तो मैं समझ जाती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मगर तुम कह नहीं पाते। शायद तुम डरते हो इजहार मोहब्बत से या इकरार मोहब्बत से। शायद मैं तुम्हारे मोहब्बत पर यकीन करूँ या ना करूँ। शायद तुम अपने आप से भी डरते हो कि जिमल की मोहब्बत में मुझे शरीक करके इससे कोई बददियानती ना कर बैठो। शहीर, मैं बेताब रहती हूँ और बहुत बेकरार भी, तुमसे ये सब कुछ सुनने के लिए कि तुम मुझसे भी वैसी ही मोहब्बत करते हो जैसे जिमल से अभी तक करते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में आज भी जिमल है और मैं कहीं आस पास, मगर मैं तुम्हारे दिल के इस मकाम तक नहीं पहुँच पाई जो उसके लिए मखसूस है। मैं किस कदर महरूम हूँ, किस कदर मुस्तरब, कितनी तशना और बेकरार। मैंने समीर की मोहब्बत की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अपना जिस्म, अपना दिल, अपनी रूह, अपनी ज़िंदगी इस शख्स को सौंप दी जो कभी मेरा नहीं था
اور جس کو اپنا بنانے کے لیے مجھے کتنی کٹھن آزمائش میں سے گزرنا پڑا۔ آج وہ مجھ سے شناسائی کے سارے دعوے کر سکتا ہے، میرے لیے اپنی دولت، اپنا آرام، اپنی آسائشیں اور شاید اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو سکتا ہے، مگر محبت کبھی نہیں۔ اس نے آہ بھر کے سوچا، تو نے میری محبت کا کاسہ اتنا خالی کیوں رکھا؟ محبت کے معاملے میں مجھے اتنا محروم کیوں رکھا؟ کیا میں کسی کی محبت کے قابل نہیں تھی؟ کیا شہیر کی نہیں، سمیر کی بھی نہیں؟ وہ سسکیاں بھرنے لگی اور دل میں چپکے چپکے کرنے والے شکووں کی بازگشت اوپر شاہی دربار میں سنائی دینے لگی۔ حاضرین پھر سے افسردہ ہو گئے۔ شام کی ملگجے سائے ہر جانب پھیل رہے تھے۔ موسم سرد مگر خوشگوار ہو رہا تھا۔ ہر طرف ہوا سے جھولتی درختوں کی ٹہنیاں اور پتے اپنے اندر موسم کی سرشاری بھر رہے تھے، اور گرد و پیش کی خوبصورتی ندا اور سمیر کے دلوں میں بھی سرشاری اور مسحور کن احساسات پیدا کر رہے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ لندن کے ایک بہت بڑے خوبصورت سرسبز و شاداب پارک میں ایک بینچ پہ بیٹھے تھے۔ ندا اور سمیر کی شادی کو صرف چند ماہ ہی تو ہوئے تھے۔ سمیر نے شادی نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر رکھا تھا۔ ہیرا نے شادی کے 5 سال کس قدر اذیت میں گزارے تھے، سمیر اچھی طرح جانتا تھا۔ ہیرا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے تھے جب وہ 5 سال پہلے پاکستان گیا اور شہیر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان دنوں ہیرا نے شہیر سے خلا لینے کا سوچا تھا، مگر شہیر کو بیمار دیکھ کر اور سمیر کے کہنے پر اس نے اپنا ارادہ اور دل بدل لیا۔ انگلینڈ واپس آنے سے پہلے وہ آخری بار ہیرا سے ملا۔ ایک بار پھر سمیر نے ہیرا کو اپنی محبت کا واسطہ دے کے خلا لینے سے روکا۔ محبت خود غرض نہیں ہوتی، یہ تو بہت بے لوث ہوتی ہے، اس کا پیمانہ بہت وسیع ہوتا ہے، یہ سب کے دل درد اور دکھ دل اندر سمیٹ لیتی ہے۔ میری خاطر، میری محبت کی خاطر اپنا ارادہ بدل دو، سمیر نے اسے کہا تو اس نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سمیر، محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ تم نے مجھ سے میری محبت کا تاوان لینے کی کوشش کی ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گی تاوان دیتے کیسے ہیں۔ اس کے بعد ہیرا نے نہ کبھی اسے فون کیا، نہ اس کی کال اٹینڈ کی، اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ رکھا۔ 2 سال پہلے علی کی پیدائش کے بارے میں جان کر وہ بے حد خوش ہوا اور ہیرا کو مبارکباد کا فون کیا۔ سمیر بے حد خوش تھا، وہ اس کی پرجوش آواز سن کر خاموش رہی۔ شکریہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ سمیر مطمئن ہو گیا جب اسے معلوم ہوا شہیر ہیرا کے ساتھ اچھی اور نارمل زندگی گزار رہا ہے۔ شہیر آرٹ میں بہت نام پیدا کر رہا ہے۔ سمیر اور ہیرا اپنی محبت کی جو قربانی دے چکے تھے وہ اس میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 4 ماہ پہلے ہیرا نے اسے فون کیا تھا۔ سمیر ایک آفس میں جاب کرتا تھا۔ آفس ٹائم تھا جب ہیرا کا فون آیا تو وہ چونک گیا۔ ہیرا تم؟ وہ انتہائی پرجوش انداز میں بولا۔ ہاں میں، آپ سے ایک درخواست کرنی تھی۔ وعدہ کریں آپ میری بات مانیں گے؟ ہیرا نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی ایسی بات مت کرنا جو میرے اعصاب پر بھاری ہو اور جو… سمیر نے مزید کچھ کہنا چاہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ وعدہ کریں آپ وہی کہیں گے جو میں کہوں گی۔ کیا میں اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتی؟ ہیرا نے استفہامی انداز سے پوچھا۔ سمیر خاموش ہو گیا جیسے کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ اتنی زیادتی نہیں کر سکتی جتنی میں نے آپ سے ساتھ کی ہے، آپ جو کہیں گی میں مان لوں گا، سمیر نے آہ بھر کے جواب دیا۔ آپ شادی کر لیں، ہیرا نے جلدی سے کہا۔ شادی؟ سمیر کے لیے انتہائی غیر معمولی تھا۔ ہاں، ممی آپ کی وجہ سے بہت اپسیٹ رہتی ہیں۔ کیا تم بھی یہی چاہتی ہو؟ ہاں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ کس سے کروں شادی یہ بھی بتا دو۔ جس کو آپ کا دل پسند کرے، اور اگر اسے پانا ناممکن ہو پھر اس سے جو آپ کو پسند کرے اور آپ سے شادی کی خواہش مند ہو۔ ہیرا نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ تم مجھے کتنی بڑی آزمائش میں ڈال رہی ہو، کیا تم جانتی ہو؟ اس سے بڑی تو نہیں ہوگی نا جس میں آپ نے مجھے ڈالا تھا، ہیرا نے جواب دیا۔ ہاں، سمیر نے مایوس کن انداز سے کہا۔ ہیرا نے فون بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ندا سمیر کے آفس میں جاب کرتی تھی، انگلینڈ میں ہی پیدا ہوئی، اس کی عمر 23 سال تھی اور سمیر اس سے 15 سال بڑا تھا، مگر وہ بہت ینگ اور سمارٹ لگتا تھا۔ ندا کی 2 سال پہلے اپنے کزن باسط سے شادی ہوئی تھی۔ وہ پاکستان سے آیا تھا مگر ندا کے ساتھ وہ ایڈجسٹ نہ ہو سکا اور دونوں میں طلاق ہو گئی۔ ندا بہت پریشان رہتی تھی اور سمیر ہمیشہ اسے دلاسے دیتا اور اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتا۔ ندا سمیر میں دلچسپی لینے لگی۔ جب ہیرا نے سمیر کو شادی کے لیے کہا تو اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ پیغام ندا کے لیے دیا جا رہا ہو۔ ندا کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا اور وہ بہت اپسیٹ تھی۔ سمیر اسے روتے دیکھ کر بہت افسردہ ہو جاتا تھا۔ ہیرا نے اسے شادی کرنے کو کہا تو ندا اس کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ ندا کو میری ضرورت ہے، وہ بہت ٹوٹ چکی، ہیرا کی طرح شاید
میں ہیرا سے کی گئی زیادتی کی کچھ تلافی کر سکوں۔ سمیر نے بہت سوچ سمجھ کر ندا کو پرپوز کیا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ سمیر جیسا زبردست قسم کا انسان، جس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں تھا، نہ آفس میں نہ آفس سے باہر، جس کی سب سے دوستی تھی مگر کوئی لڑکی اس کے دل میں نہیں رہتی تھی، سمیر جیسا خالص انسان ندا کو مل رہا تھا۔ ندا بے حد خوش تھی۔ سمیر نے ممی اور ڈیڈی کو انگلینڈ بلوایا اور وہیں سادگی سے ان کی شادی ہو گئی۔ سمیر ہیرا کے سامنے نہ تو شادی کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی ندا کو کبھی لے کر جانا چاہتا تھا۔ ممی ڈیڈی بہت خوش تھے کہ سمیر کا گھر بس گیا ہے۔ ندا انہیں بھی بہت پسند آئی تھی، بہت خوبصورت، دبلی پتلی، اسمارٹ، تیکھے نین نقش والی مالک لڑکی، انہیں بہت بھائی۔ ندا بے حد خوش تھی کہ اسے باسط سے اچھا شوہر ملا تھا۔ سمیر ایسا شخص تھا جس پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے اطمینان کی بات یہ تھی کہ سمیر کے دل میں کوئی لڑکی نہیں تھی سوائے ندا کے۔ کوئی اور ہوتی تو سمیر اس سے ضرور شادی کر لیتا، اور سمیر میں کسی بھی بات کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ندا کو بہت خوش فہمی تھی کہ وہ سمیر کی زندگی میں آنے والی پہلی اور شاید آخری لڑکی تھی۔ وہ سمیر کے بارے میں بہت پوزیسو تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک دم سے بدل گئی۔ وہ پہلے بہت سنجیدہ اور سوبر دکھائی دیتی تھی، اب ایک دم لاؤبالی پن آ گیا اس کے اندر۔ اس میں کھلنڈرا پن اور امیچورٹی نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ ناز، نخرے، ادائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتہائی خوش ہونا، اپنی معمولی سی کامیابی اور کاموں پر فخر محسوس کرنا، دن بھر اپنے کیے ہوئے کاموں کو بتا بتا کر تعریفیں کرنا ندا کی عادت تھی، اور سمیر کو یہ سب کچھ جان کر سخت حیرت اور کوفت ہوتی۔ آفس میں اس کا رویہ قدرے مختلف تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ندا اس قدر بدل جائے گی۔ شادی سے پہلے کی ندا اور بعد کی ندا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آفس میں وہ سمیر کے ساتھ ہمیشہ سنجیدہ، سوبر اور نم آنکھوں کے ساتھ آتی، اور اب وہ بہنگم انداز میں قہقہے لگاتی، ہنستی تو ہنستی چلی جاتی، اور سمیر حیرت سے اس کی جانب دیکھتا رہتا مگر کچھ نہ کہتا۔ شاید دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا، یا شاید سوچ میں۔ دو مختلف ذہنوں کے لوگ اچانک مل گئے تھے۔ ندا سمیر کو پا کر بے حد مسرور تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت نے اپنی سب سے قیمتی شے سے نواز دی ہو، اور سمیر اسے پا کر بے حد اداس تھا۔ اسے ہر لمحہ ہیرا یاد آتی، وہ بھی شہیر کو پا کر یوں ہی اداس اور پریشان ہوگی۔ شاید قدرت مجھے اس درد اور اس کرب سے آشنا کروانا چاہ رہی تھی جس کو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جیسے اب کرتا ہوں۔ سمیر وہی کرتا جو ندا چاہتی، وہ تو اس کو خوش رکھنا اور خوش دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ کتنا خوش تھی یہ وہی جانتا تھا۔ ندا کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، وہ سمجھتی کہ اس میں واقعی کوئی ایسی بات ہے، ایسا کمال ہے جو سمیر اس کی باتوں کو مانتا ہے، اور وہ کبھی کبھی خود کو کسی شاطر عورت کی طرح ایکسپلائٹ بھی کرتی مگر وہ خاموش رہتا۔ سمیر کی زندہ دلی زندگی میں جوش جذبہ تو ہیرا کی شادی کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا۔ رہی صحیح کسر ندا نے پوری کر دی۔ ندا کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ چھٹی کا دن وہ گھر پر نہیں گزار سکتی تھی، جبکہ سمیر کا دل بالکل باہر جانے کو نہیں چاہتا تھا، مگر وہ ندا کی خاطر باہر چلا جاتا۔ ہر چھٹی کے روز وہ کھانا بناتی اور دونوں پکنک کے لیے باہر چلے جاتے۔ آج بھی وہ دونوں خوبصورت پارک کے ایک بینچ پہ بیٹھے تھے، ارد گرد لوگ گھوم رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، ندا بہت خوش تھی۔ سمیر، اس پارک میں میں اور باسط اکثر آیا کرتے تھے، ندا نے کہا تو سمیر اس کی بات سن کے خاموش رہا۔ سمیر، تم نے مجھے کبھی باسط اور میرے ڈرمز کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ کیا پوچھوں؟ سمیر نے آہ بھر کے پوچھا۔ کیا یہ بھی نہیں پوچھو گے کہ میں اسے زیادہ محبت کرتی ہوں یا تم سے؟ ندا نے مسکرا کے کہا۔ نہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، سمیر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہاں، شاید تم اس لیے نہیں پوچھو گے کہ تمہیں محبت کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، ندا نے کہا تو سمیر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا مطلب؟ محبت میں انسان بہت پوزیسو ہوتا ہے، وہ کسی کی پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتا۔ میں دیکھتی ہوں، میں جب بھی باسط کا نام لیتی ہوں تم کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کرتے۔ اگر باسط تمہاری جگہ ہوتا تو وہ تمہارا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ بہت شکی اور تنگ نظر تھا، وہ میری زبان سے کسی کا بھی نام سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی اور ہم دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ سمیر اس کی بات سن کے خاموش رہا اور معنی خیز انداز میں اس کی جانب دیکھتا رہا۔ میں باسط سے محبت نہیں کر پائی جیسی میں تم سے کرتی ہوں۔ آئی لو یو ٹو مچ، وہ اس کے بازو کے ساتھ لپٹتے ہوئے بولی۔ تھینکس، وہ آہستہ آواز میں یوں بولا جیسے اسے اس کی محبت کی ضرورت ہی نہ ہو۔ سمیر، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں، اتنی 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 کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، ندا بہت پرجوش انداز میں بولی۔ ریئلی؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ ہاں، تم میری محبت میں کیا کر سکتی ہو؟ سمیر کے منہ سے نادانستہ نکلا۔ میں تمہارے لیے اچھے کھانے بنا سکتی ہوں، تمہارے کپڑے پریس کر سکتی ہوں، جب تم بیمار ہو گئے تمہارا خیال رکھوں گی اور تمہارے بچے پیدا کروں گی، وہ شرما کے بولی۔ اور؟ سمیر نے پوچھا۔ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ندا نے حیرت سے سوال کیا۔ اگر ہم دونوں کی شادی نہ ہوئی ہوتی، مگر تم مجھ سے بہت محبت کرتی اور میں تمہیں باسط سے شادی کرنے کو کہتا تو کیا تم شادی کر لیتی؟ سمیر نے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ ندا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کبھی نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ کیوں؟ سمیر کو ایک دم دھچکا سا لگا۔ تمہاری محبت کی خاطر میں باسط سے کیوں شادی کرتی؟ صرف تمہارے کہنے پر میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی؟ کیا میری خاطر بھی نہیں؟ سمیر نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ میرے لیے میری زندگی سب سے زیادہ اہم ہے۔ محبت نہیں، زندگی ایک بار ملتی ہے اور محبت پھر بھی ہو سکتی ہے۔
اسی لیے میں اپنی زندگی کبھی برباد نہیں کرتی۔ اس نے کہا تو سمیر کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور وہ جس نے میری خاطر اپنی زندگی، اپنی خوشیاں، اپنی محبت سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ کہتی تھی محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں، اور وہ محبت میں تم سے کر چکی۔ تم مجھ سے میری محبت کا تاوان مانگ رہے ہو، اب میں تمہیں بتاؤں گی تاوان کسے کہتے ہیں۔ اور وہ 10 سالوں سے تاوان دے رہی تھی۔ سمیر کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ کیا ہوا؟ ندا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ منہ پھیرتے ہوئے بولا۔ پلیز میری بات سے ہرٹ مت ہونا، آئی ایم ویری پریکٹیکل، اور ہر پریکٹیکل انسان اپنے فائدے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور جو کسی کی خاطر اپنی زندگی، اپنی خوشیوں، اپنی محبت کی قربانی بھی دے دیتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ سمیر نے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ بے وقوف، وہ مسکرا کر بولی۔ سمیر حیرت سے اس کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ سمیر، ان فیکٹ تم نے زندگی میں کسی سے محبت کی ہی نہیں، اسی لیے تم اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ محبت کرنے والے بہت پوزیسو ہوتے ہیں، وہ اس سے کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، اور کوئی کسی کی خاطر اپنی محبت کیوں قربان کرے گا؟ نان سینس آئیڈیا، ندا نے کہا تو سمیر اس کے انکشاف پر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ سمیر، تم بہت پرفیکٹ انسان ہو، مگر محبت کے معاملے میں بالکل خالی۔ تمہاری خلا کو میں اپنی محبت سے پر کروں گی، تمہارے دل کو اپنی محبت سے بھر دوں گی، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا محبت کیا ہوتی ہے، اور انسان اس کے بارے میں کتنا پوزیسو ہوتا ہے، ندا نے فخریہ انداز سے کہا، اور اپنی ایک دوست کو پارک میں کھڑے دیکھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ سمیر کو شدید شوق لگا۔ اس نے بینچ کی پشت کے ساتھ سر ٹکایا اور ملگجے آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ ندا، تم بہت بے وقوف ہو، جو محبت کو نہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھنے کا دعویٰ کر رہی ہو۔ تمہیں کبھی معلوم ہی نہیں ہو پائے گا کہ میرے دل میں کون رہتا ہے۔ تم میرے دل کو محبت سے خالی سمجھتی ہو، جبکہ وہ تو اس کی محبت کے احساس سے سرشار ہے۔ تم کبھی بھی میرے دل کے اس مقام تک نہیں پہنچ پاؤ گی جو ہیرا کے لیے مخصوص ہے۔ میں تم سے کبھی بھی ویسی محبت نہیں کر پاؤں گا جیسی میں ہیرا سے کرتا ہوں، کبھی بھی نہیں۔ اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس نے گہری سانس لی۔ کاش میں کبھی یہ سب کچھ ہیرا کو بتا پاؤں کہ میں اس کے بغیر کتنا ادھورا ہوں، اس کی محبت کے بغیر کتنا بے قرار۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ٹکٹکی باندھ کر آسمان کی جانب دیکھنے لگا، جس پر رفتہ رفتہ تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے میری محبت کے سامنے مجرم بنا دیا۔ ایسا مجرم جس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے رشتے کو، اپنے فرض کو اپنی محبت پر ترجیح دی؟ کیا میرا جرم اتنا سنگین تھا کہ تو نے مجھے ندا کی صورت میں سزا دے دی، جو اپنی عامیانہ اور معمولی محبت سے لمحہ لمحہ میری روح کو کچوکے لگاتی ہے، اور مجھے ہر پل ہر لمحہ ہیرا کی یاد آتی رہے گی؟ تو نے میرے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سسکنے لگا، اور اس کی آنکھوں کی باز گشتوں پر شاہی دربار میں بھی سنی جانے لگی۔ ہر طرف افسردگی پھر سے چھانے لگی۔ آدھی رات کا وقت تھا، باہر گھمبیر تاریکی تھی اور ہر طرف گہرا سکوت۔ روشنی بہت دنوں بعد گھر آئی تھی، اور آتے ہی اس کی بھتیجی عائشہ اسے ایک آرٹ ایگزیبیشن میں لے گئی، اور وہ آرٹ گیلری میں جا کر گویا اپنا ہوش ہی بھول گئی۔ آرٹ گیلری میں شہیر حسین کی پینٹنگز کی نمائش لگی تھی، اور اس کے سامنے شہیر اپنی بیوی ہیرا کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم، اسمارٹ اور سوبر لگ رہا تھا، اور اس کی بیوی انتہائی خوبصورت، دراز قد، اسمارٹ اور پرکشش ماڈرن لڑکی تھی۔ شہیر روشنی کو دیکھ کر چونکا، اور انتہائی خوشی سے پرجوش انداز میں ہیرا سے اس کا تعارف کرایا۔ ہیرا، یہ میری بہت اچھی کلاس فیلو روشنی ہے، آج کل کسی کالج کے پرنسپل ہیں، اور روشنی یہ میری بہت کیوٹ وائف ڈاکٹر ہیرا شہیر۔ شہیر نے محبت سے ہیرا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا دیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہائے، نائس ٹو میٹ یو، ہیرا نے روشنی سے ہاتھ ملایا۔ تھینکس، روشنی نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ روشنی، کب آئی ہو؟ شہیر نے مسکرا کے پوچھا۔ آج صبح، اور یہ میری بھتیجی عائشہ ہے، یہ بھی فائن آرٹس میں ماسٹرز کر رہی ہے، اسے آرٹ سے بہت محبت ہے، اسی لیے مجھے بھی ایگزیبیشن دکھانے لے آئی، روشنی نے اسے بتایا۔ پھپھو، یہ آپ کے کلاس فیلو ہیں؟ فینٹاسٹک، یو نو ہی از ویری فیمس پرسنالٹی، عائشہ نے بعد میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ شہیر ہیرا کو مہمانوں سے متعارف کرا رہا تھا، وہ دونوں جس طرف جاتے روشنی حسرت سے ان کی طرف دیکھتی، اس کا دل اندر ہی اندر کرچی کرچی ہونے لگا۔ دونوں کس قدر خوش ہیں، شہیر ہیرا سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی طرف کس قدر محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جب وہ اسے روشنی سے متعارف کروا رہا تھا، بار بار اپنے ساتھ لگا رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہ رک سکی، اس کے دل میں اتنا اضطراب پیدا ہونے لگا تھا کہ اگر وہاں ذرا زیادہ دیر رک جاتی تو شاید رونے لگ جاتی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھر رہی تھیں۔ وہ، شہیر اور ہیرا اسے اجازت لینے کے لیے مڑی، اور شاید آخری بار اسے جی بھر کر دیکھنے کی طلب اس کے اندر بڑھنے لگی۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ تھینکس فار کمنگ، ایگزیبیشن کیسی لگی؟ بہت اچھی، وہ آہستہ آواز میں بولی، جبکہ اس نے ایک پینٹنگ بھی غور سے نہیں دیکھی تھی۔ روشنی، کسی روز گھر آنا، شہیر نے کہا۔ ہاں ہاں، آپ گھر آئیے، بلکہ میں تو شہیر کے سب فرینڈس کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں، ہیرا مسکرا کے بولی۔ شہیر، تم لکی ہو، تمہاری بیوی تمہارے فرینڈس سے جیلس نہیں، روشنی نے مسکرا کے کہا۔ ہاں، میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں کہ ہیرا میری بیوی ہے، شہیر نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور کوئی چیز چھناکے سے شہیر کے کہنے کے بعد روشنی کے اندر ٹوٹ گئی۔ خدا حافظ، روشنی نے جلدی سے ہیرا سے ہاتھ ملایا اور دونوں کو خدا حافظ کہہ کے باہر نکل آئی۔
सारा रास्ता वो मुस्तरब रही। आयशा शहीर के फ़न की तारीफ़ें करती रही और वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। वो शहीर हुसैन की लाइफ कितनी अच्छी है ना, और उनकी वाइफ वो कितनी क्यूट है, दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, सब इनको आइडियल कपल समझते हैं। कौन? मिस्टर एंड मिसेस शहीर। कौन आइडियल कपल? रोशनी ने फिर बौखला के पूछा, जैसे इसका जहन कहीं और हो और वो सुन कुछ और रही हो। आयशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या आपकी तबीयत ठीक है? आयशा ने हैरत से इसकी जानिब देखते हुए कहा। रोशनी ने इसकी देखकर आह भरी और दोनों खामोश हो गए। घर जाकर वो अपने कमरे में बंद हो गई। इसकी माँ को फौत हुए 2 साल हो गए थे और वो कभी कभार अपने भाई के पास आती थी। जब वो अपने शहर आती तो इसका दिल और मुस्तरब और बेकरार हो जाता। माजी परत दर परत इसके सामने खुलने लगता। शहीर इससे वाबस्ता यादें इसको बेकरार करने लगती और आज तो वो इसके सामने था। इसके दिल को करार कैसे आ सकता था? जिसकी मोहब्बत से कभी वो दस्तबरदार नहीं हुई, जिसकी माँ मरते दम तक उसे शादी करने के लिए मजबूर करती रही, मगर वो ना मानी। उसका दिल शहीर की मोहब्बत में इतना बेचैन और बेकरार रहता था कि उसे कोई दिखाई ही नहीं देता था। उसने शहीर की खातिर शादी नहीं की तो वो शख्स इसके सामने किसी और पर मोहब्बत निछावर कर रहा था। इसकी बातों में सिर्फ हिरा के लिए कितनी मोहब्बत थी और इसकी शदीद मोहब्बत उसे मुस्तरब कर रही थी। रोशनी, शहीर की ज़िंदगी में तुम कहीं नहीं हो और कभी भी नहीं थी। पहले जमल थी और अब हिरा। तुमने इस एक तरफा मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तुम्हें क्या हासिल हुआ? क्या मिला? कुछ भी नहीं। इस शख्स को एक लम्हे के लिए भी कभी एहसास नहीं हुआ कि रोशनी ने अब तक शादी क्यों नहीं की। रोशनी, तुम किस कर्ब से गुजर रही हो? रोशनी, तुमने शादी नहीं की ज़िंदगी के इतने साल किसके इंतज़ार में गुजार दिए? तुमने अपने जज्बों को किसके लिए मखसूस रखा है? शहीर, तुम्हारे दिल में कभी मेरा ख्याल नहीं आया? शहीर, तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें मेरी आंखों से कभी मेरे दिल की कैफियत का पता ही नहीं चला? क्या मोहब्बत इतनी गूंगी बहरी होती है कि दूसरे के दिल की आवाज़ ना सुन सके? शहीर को मेरे दिल की आवाज़ कभी सुनाई नहीं दी। इसका मुस्तरब दिल इस कदर बेचैन होने लगा कि वो फूट फूट के रोने लगी। ये एक तरफा मोहब्बत भी कितनी अजियतनाक होती है, जो गीली लकड़ी की तरह अंदर ही अंदर आग सुलगाए रखती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। शहीर कितना मुतमईन और पुरसुकून नज़र आ रहा था। मैं किस आग में जल रही हूँ उसे खबर ही नहीं। मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो आंसुओं को अपनी आंखों से बहता हुआ देखने लगी। क्या हासिल हुआ? शदीद एहसास ज़ियां। आंसू इसकी आंखों से बहने लगे और वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर टेरेस पर चली आई। हर तरफ गहरा अंधेरा था, सिर्फ चांद सितारे चमक रहे थे। वो टेरेस के फर्श पर बैठ गई और हसरत भरी निगाहों से आसमान की जानिब देखने लगी। वो कितने खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें तू मोहब्बत से नवाजता है। वो जिसकी तमन्ना करते हैं उन्हें तू अता कर देता है। जैसे जिमल, उसने अरसलान को चाहा, उससे पा लिया। इसका कज़न उससे मोहब्बत करता था, फिर दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। जिमल बहुत खुशकिस्मत है, और हिरा भी, जिसके पास मेरी मोहब्बत है, जिसके लिए मैं मुस्तरब रहती हूँ, वो इसकी दस्तरस में है। मुझे जिस शय की तमन्ना और तलब है वो उससे हिरा को सैराब कर रहा है। हिरा उसे जिमल से भी ज़्यादा खुश नसीब दिखाई देने लगी। दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की जिसके पास शहीर था, इसकी मोहब्बत और इसका सब कुछ, वो सिसकने लगी। अगर वो मेरा नसीब नहीं था, अगर तू इसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा पैदा नहीं कर सकता था, तो फिर मेरे दिल में इसके लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा की? मैं क्या करूं? शहीर के अलावा कोई और मेरे दिल में समाता ही नहीं, कोई नज़र ही नहीं आता। कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे दिल से शहीर को कोई हटा नहीं सकता। जितना उसे भुलाने की कोशिश करती हूँ, इतना ही इज़्तिराब बढ़ता जाता है। मैं बहुत मुस्तरब हूँ, बहुत बेबस, बहुत बेकरार। ये कैसी सज़ा है और किस बात की? काश मुझे कभी पता चल सके मेरा कसूर, मेरा गुनाह। मैं ये किस आग में जल रही हूँ? ये कैसी दोज़ख है जो अंदर ही अंदर हर वक्त मुझे सुलगाए रखती है, कभी सर्द नहीं पड़ती। काश कुछ तो पता चले, कुछ तो हासिल हो। ला हासिल के इस सफ़र में सब कुछ रायगा गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय खसारे के। मोहब्बत इतना बड़ा खसारा भी हो सकती है, मुझे मालूम नहीं था। काश वो आसमान की तरफ देखकर फूट फूट के रोने लगी। काश वो सिसकने लगी। काश उसकी हिचकी बन गई और इसने अपने घुटनों पे सर रख दिया और खामोश हो गई। उसकी आहें, उसकी सिसकियाँ, हिचकियाँ और कर्ब से डूबी सरगोशियाँ शाही दरबार में सुनाई देने लगी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और खामोश हो गए। शाम गहरी हो रही थी और सर्दी भी बहुत थी। जिमल अपने बेडरूम में हीटर ऑन किए लेटी थी और अपने 4 साला बेटे आसिम और 1 साला बेटी सजल को अपने साथ लिटाकर सुलाने में मसरूफ़ थी। इसका शौहर एक कंपनी में कंप्यूटरिस्ट की जॉब करता था। आजकल ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए वो रात को देर से घर आता। जिमल एक स्कूल में आर्ट टीचर के तौर पे जॉब करती थी। इसकी ज़िंदगी ज़ाहिरन बहुत पुरसुकून और मुतमईन गुजर रही थी। जिमल की शादी को 5 साल हो गए थे और उसको वहाँ कनाडा में रहते हुए भी 5 साल ही हो गए थे। और जुनैद के साथ रहते हुए दोनों में ना कभी कोई झगड़ा हुआ, ना कभी कोई बहस व तकरार, या फिर दोनों एक दूसरे से इस हद तक समझौता कर चुके थे कि किसी को किसी की बात बुरी ही नहीं लगती थी।
کینیڈا آنے سے پہلے جنید اور زمل میں بہت محبت تھی، بہت فرینکنس تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے، گھومتے پھرتے، انجوائے کرتے، جھگڑا کرتے، ناراض ہوتے، پھر ایک دوسرے کو مناتے، کئی دن ایک دوسرے سے ایکسکیوز کرتے، پھر ایک دونوں سے صلح کر کے ٹریٹ دیتے۔ مگر اب تو ان میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ زمل بہت شدت سے محسوس کرتی تھی کہ اب دونوں کے درمیان ایک فاصلہ آ گیا ہے، ایک دیوار حائل ہو گئی ہے جو نظر نہیں آتی مگر جس سے دونوں محسوس کرتے ہیں۔ نہ جانے وہ کون سی دیوار تھی جس کو دونوں ہی نہیں گرا پا رہے تھے، مگر جو دونوں کے درمیان اضطراب کا باعث تھی۔ زمل جنید سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے صرف اس لیے مانی تھی جب جنید اس کے گھر والوں کے سامنے بہت رویا تھا کہ اب بھی زمل سے وہ بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے کینیڈین لڑکی سے شادی اتفاقاً کی تھی اپنا کریئر اسٹیبلش کرنے کے لیے، اسے اس کی ضرورت تھی اور وہ اسے طلاق دے چکا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بھی زمل کو قائل کیا، اور ویسے بھی زمل جب سے ہیرا سے ملی تھی وہ اپنے اندر بہت بے چینی محسوس کرنے لگی تھی۔ وہاں رہ کر وہ شہیر کی دسترس میں پھر آ جاتی اور شہیر کبھی اس کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ ایسے میں اسے جنید کا پرپوزل بہت مناسب محسوس ہوا۔ اس نے اسے پہلے والا جنید سمجھ کر شادی کر لی، اور جو اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اس سے، اور اب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے مگر ویسی نہیں جیسی پہلے کرتے تھے۔ شاید زمل اور جنید کے درمیان ارسلان حائل ہو گیا تھا، یا جنید کی کینیڈین بیوی۔ وہ دونوں موجود نہیں تھے مگر ان کے ہونے کا احساس دونوں کو مضطرب رکھتا۔ کیا تم ارسلان سے ویسے ہی محبت کرتی تھی جیسے مجھ سے؟ جنید نے کینیڈا آتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ زمل، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ کیوں؟ تم سچ سن نہیں پاؤ گے، اور میں سچ ہی سننا چاہتا ہوں۔ تم مضطرب ہو جاؤ گے، اور نہ جان کر زیادہ مضطرب ہوں گا۔ میں ارسلان سے تم سے زیادہ محبت کرتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میں بالکل ٹوٹ چکی تھی، اور مجھے تم نے توڑا تھا۔ ارسلان کو نہ میری دولت سے غرض تھی نہ میرے اسٹیٹس سے، اسے تو بس مجھ سے غرض تھی، مجھ سے محبت تھی۔ میری ذات، میرا وجود اور میرا ٹوٹا ہوا دل اس کے لیے سب کچھ تھا، اور تم نے اپنے کریئر کی خاطر مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے زندگی کی آخری سانسوں تک میری بہت عزت کی اور مجھے بہت محبت دی، اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئی، زمل نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ جنید خاموش ہو گیا، جیسے اس کے اندر کوئی چیز بری طرح ٹوٹی ہو۔ اس کے بعد جنید نے کبھی ارسلان کا نام نہیں لیا، مگر اس کے جوش میں کمی آ گئی۔ اس کی محبت میں نہ سرشاری رہی نہ جولانی، ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا، جیسے کوئی رشتہ نبھانے کے لیے جتنی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، یا اتنی ہی جس سے پیاس بجھائی جا سکے، اور بس۔ زمل بھی جنید کو پا کر بہت مضطرب ہو گئی تھی۔ شاید اس نے جنید کی محبت کھو کر ارسلان کی محبت پائی تھی، اور ارسلان کی محبت کھو کر جنید کی محبت پائی تھی، اور اس کھونے اور پانے اور پا کر کھونے میں اس کا دل کتنا ٹوٹا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ دونوں کی زندگیاں بہت مصروف ہو گئی تھیں، ایک مشین کی مانند دونوں کام کرتے تھے، اور جب کبھی زمل کو چند لمحے میسر آتے تو ارسلان اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ وہ ارسلان کو کبھی نہیں بھول پائی تھی، وہ آج بھی اس کے اندر زندہ تھا، اس کے دل میں صرف ارسلان تھا، جنید نہیں۔ اسے کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی، اس کے دل میں محبت کی جوت جنید نے جلائی تھی، مگر ارسلان نے اسے روشن کر رکھا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں سے آ گیا، اور ان دونوں کے درمیان شہیر، جو شاید ان دونوں سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا تھا، کہ اپنی جان کے در پہ ہو گیا، مگر وہ محبت کا اظہار نہیں کر پایا تھا۔ اظہار بھی تب کیا جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نہ جانے شہیر کے ساتھ قسمت کیا کھیل کھیلتی رہی، جب وہ اس کو پا سکتا تھا تو ارسلان دونوں کے درمیان آ گیا، اور پھر ہیرا، قدرت نے ہر بار اسے مات دی۔ وہ شہیر سے کبھی نفرت کر ہی نہیں پائی، وہ اسے اچھا لگتا تھا، شاید ارسلان سے بھی زیادہ، مگر وہ اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پایا۔ نہ جانے اس کے پیچھے کیا راز تھا، وہ آج دن تک نہیں سمجھ پائی۔ اس کے لیے کسی کی محبت شدید تھی، وہ اکثر اپنے آپ سے سوال کرتی، ارسلان کی، جنید کی، یا پھر شہیر کی؟ وہ سوچتی شہیر کی محبت سب سے شدید ترین تھی، مگر اتنی شدید محبت کے باوجود بھی وہ مجھے حاصل نہیں کر سکا۔ کتنی عجیب بات ہے، اس میں ایک ایسا راز تھا جس کو وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ اس کے ذہن میں ان گنت سوالات ابھر رہے تھے، اور وہ ان کو سوچ سوچ کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے ہر محبت کے ساتھ ایسی کسک ملی ہے جس نے ہمیشہ مجھے مضطرب رکھا ہے۔ ارسلان سے شادی کے بعد ہر وقت جنید کی بے وفائی اور شہیر کی جنونی محبت نے مجھے بے چین کیے رکھا، اور اب جنید سے شادی کے بعد ارسلان کی بے لوث محبت مجھے کسی دم نہیں بھولتی۔ محبت کیا کھیل کھیلتی ہے، بہت عجیب، نہ سمجھ آنے والا، مگر بہت تکلیف دہ، جو اندر ہی اندر بہت بے چین اور بے قرار رکھتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی کو پا کر بھی قرار نہیں ملتا، اور نہ پا کر بھی سکون نہیں ملتا۔ اس نے دکھ سے سوچا، کاش تو ارسلان کو مجھ سے نہیں چھینتا تو آج میں کتنی خوش اور مطمئن ہوتی، میرے اندر مضطرب نہیں ہوتا۔ میں کیا کروں، اور اس اضطراب کو کیسے ختم کروں؟ شاید یہ اضطراب زندگی بھر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ میں ارسلان کو زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں بھول پاؤں گی۔ وہ پھر سے سسکنے لگی۔ بڑی سرکار کے دربار میں اس کی آہوں اور سسکیوں کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ حاضرین محفل خاموش تھے اور افسردہ بھی۔
بڑی سرکار نے سچ فرمایا تھا، محبت تحفہ نہیں آزمائش ہے۔ محبت اضطراب سے جنم لیتی ہے اور اسی لیے کسی کو قرار نہیں لینے دے گی۔ ایک کو پا کر دوسرے کو کھو کر سب ہمیشہ مضطرب رہیں گے۔ انسان کس قدر اذیت میں ہے اسے کوئی شے بھی مکمل نہیں ملی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ دنیائے آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ چاند کی غیر موجودگی نے رات کی تاریکی میں مزید اضافہ کر کے اسے ہولناک کر دیا تھا۔ تمام نوری مخلوق خاموش تھی۔ بڑی سرکار کے دربار سے بھی کوئی نیا حکم صادر نہیں ہوا تھا۔ کسی کے دل سے انتہائی دلدوز چیخیں بلند ہوئیں اور پھر چیخیں آسمانوں سے چھونے لگیں، آہوں اور سسکیوں میں بدل گئیں۔ حاضرین محفل چونک اٹھے اور نیچے اس جانب دیکھنے لگے جہاں سے چیخیں، آہیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ آج پھر کوئی انسان اپنا دل کا حال بڑی سرکار کو رو رو کے سنانے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر رمیز ساری رات کام کر کر کے تھک گیا تھا اور چند ساعتوں کے لیے اس نے جیسے ہی کرسی کی پشت کے ساتھ سر ٹکایا اور چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی، اس کی یادداشت میں محفوظ بہت سی بند کھڑکیاں اور دروازے کھل گئے۔ بہت سی باتیں، بہت سی یادیں، بہت سے چہرے اس کے بند آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ان میں سے ایک چہرہ ڈاکٹر دریا، دوسرا ڈاکٹر دانش کا تھا۔ دریا کو یاد کر کے اس کا دل بری طرح بے تاب ہونے لگا، چیخیں مارنے لگا۔ وہ اس کے اندر ایک ایسی یاد بن کر زندہ تھی جو اسے ہر پل ہر لمحہ رلاتی تھی، جو اسے ملی بھی اور پھر چھن بھی گئی۔ وہ اس کی دنیا سے کیا گئی، اس کے وجود کو خالی کر گئی، اور ابھی تک اس کا دل ان جذبوں سے خالی تھا جو صرف اور صرف دریا کے لیے وہ محسوس کرتا تھا۔ گو کہ انہیں جدا ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، مگر وہ واقعہ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جس سے آج ہی رونما ہوا ہو۔ وہ کتنی کرائسس سے گزر رہا تھا۔ نروس بریک ڈاؤن کے بعد ڈاکٹر محسن زیدی نے اسے جس طرح سے سنبھالا اور اس کا علاج کیا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ زندگی سے اس قدر مایوس اور بددل ہو گیا تھا کہ ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہونے کے بعد اس نے ایک بار پھر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ دریا سے جدائی کو اس نے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، مگر دریا کے ساتھ زندگی کی امید اور انتھک جدوجہد کا حاصل اس شخص نے چھین لیا تھا جس پر اس نے بہت اعتبار کیا تھا، جس کو انسانیت کے ناطے اپنے سینے سے لگائے تھے، جس کے دل کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے اس کا درد سہا تھا، اور جس کی بیمار مردہ زندگی میں روح پھونکنے کی کوشش کی تھی، جس کو اپنے ایثار اور خلوص سے دوسرے سے ہٹ کر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہی شخص اس سے اس کی زندگی اور اس کی خوشیاں چھین کر لے گیا، اسے کس قدر آسانی سے دھوکہ دے گیا اور اس نے کتنی آسانی سے اس پر اعتبار بھی کر لیا تھا۔ اس کی عقل کیسے دھوکہ کھا گئی، اس کا فہم شعور اس سے کیسے لاشعور ہو گیا، اور اس شخص کی مکاری، چالاکی اور عیاری حاوی ہو گئی۔ اس نے لمحوں میں اس کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات کے تناور درختوں کو بیج بو دیا۔ اسے سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ لگنے لگا۔ اس سے قبل اسے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی انسان کسی انسان کو یوں صریحاً دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ وہ تو انسانیت پر یقین کرنے والا، انسانیت کی خدمت کرنے والا اور انسانیت کا دکھ درد بانٹنے کا جذبہ اپنے اندر لے کر پیدا ہوا تھا اور جوان ہوا تھا۔ اس سے قبل اسے کسی انسان نے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں سنا ضرور تھا، کتابوں میں بھی پڑھا تھا، مگر اسے یقین نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا اور وہی انسان اسے دھوکہ دے گا جس پر اس نے بہت احسانات کیے تھے۔ کوئی انسان اس قدر احسان فراموش، ناشکرا اور دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اس کی دریا چھینی، اس کے گھر کی خوشیاں چھینی اور اس کے بہت سالوں کی جدوجہد بھی لوٹ کر لے گیا۔ اس کا انسانیت سے اعتبار اٹھ گیا۔ وہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ چند ماہ امریکہ میں گزارنے کے باوجود دل یوں ہی بے تاب رہا تو کینیڈا چلا گیا۔ کینیڈا سے آسٹریلیا اور پھر انگلینڈ۔ 2 سال یوں ہی ڈر ڈر کے خاک چھاننے کے بعد اس کا ڈپریشن اور مایوسی بڑھتا گیا۔ نہ کسی سے بات کرنے کو جی چاہتا اور نہ کسی کام میں دل لگتا۔ ہر شے سے بیزاری اور رکتاہٹ محسوس ہوتی۔ زندہ رہنے کے لیے کبھی کسی پیٹرول پمپ پر جاب کر لیتا، کبھی کسی اسٹور میں اور کبھی ہوٹل میں ویٹر کی جاب کر لیتا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اپنا پروفیشنل بھول سا گیا ہو، یا پھر وہ خود ہی اسے بلانا چاہتا ہو اور اپنے حافظے میں موجود ہر بات کو کریک کر ختم کر دینا چاہتا ہو جو اسے ماضی سے وابستہ کچھ یاد دلاتے۔ ایک اسٹور پر کام کرتے ہوئے اسے جینٹ مل گئی، خوبصورت، اسمارٹ، جو اسے ہر وقت گہری سوچوں میں ڈوبے دیکھ کر پریشان ہو جاتی، جو ہر وقت گمسم کھویا کھویا سا رہتا، جو کسی اور کو دیکھتا مگر اس کی نظریں کہیں اور ہوتی، جو کسی سے بات کرنے کا خواہاں نہیں تھا، جسے ہر وقت خاموشی اچھی لگتی تھی۔ انہی دنوں شدید سردی سے وہ بہت بیمار پڑ گیا۔ اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جینٹ اسے اپنے اپارٹمنٹ لے آئی اور اس کی بہت دیکھ بھال کرنے لگی۔ وہ اس کی اتنی خدمت اور تواضع پر بھی خاموش ہوتا، نہ کبھی کوئی شکوہ کرتا، نہ ہی شکریہ ادا کرتا۔ جینٹ بہت حساس اور نازک دل لڑکی تھی، اسے دیکھ کر اس کا دل پریشان ہو جاتا۔ رمیز، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جنید نے ایک روز اس کی برستی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ جینٹ نے شادی کے نام پر اس نے چونک کر جینٹ کو دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ بولو، جواب دو، کیا تم بھی؟ جینٹ نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس نے انتہائی خاموش آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ بری طرح سے سکنے لگا۔ پلیز کبھی تو کچھ بولو، کبھی تو کچھ بتاؤ، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جینٹ اس کے پاس بیٹھ کر پراسرار لہجے میں کہتی،
اور وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہتا اور منہ پھیر لیتا۔ بہت مشکل سے جینٹ نے اسے شادی کے لیے منایا تھا، مگر شادی کے بعد بھی اس کے سرد مہری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جینٹ تنگ آ کر اسے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئی۔ مختلف قسم کی تھراپیز اور علاج کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ نارمل زندگی گزارنے لگا۔ جینٹ اسے بے انتہا محبت کرتی تھی اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ اسے زندگی کی جانب لانے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ وہ جان کر خوش ہوئی تھی کہ وہ ایک قابل نیورو سرجن تھا۔ رمیز نے اسے کبھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ تو اسے ایک معمولی اسٹور کیپر یا ویٹر سمجھتی تھی۔ اس نے بہت محنت جدوجہد کر کے اس کو ایک نیورو سرجن کا اسسٹنٹ لگوایا تھا۔ آسٹریلی ڈاکٹر ہاپکنس ایک عمر رسیدہ تجربہ کار اور حلیم الطبع انسان تھا۔ اس نے برین کے بارے میں کئی کتابیں لکھی تھیں۔ ڈاکٹر رمیز سے اس کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی مر چکی تھی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت مریضوں اور ریسرچ میں گزارتا۔ ڈاکٹر رمیز کو قدرت نے ایک بہت سنہرا موقع دیا تھا۔ وہ جو سب کچھ لٹا کر دیا تھا غیر میں آیا تھا، تو اسے بہت چاہنے والی بیوی اور پروفیشن سے متعلق اچھے لوگوں سے بھی ملوا دیا تھا۔ ڈاکٹر ہاپکنس کی توجہ اور محبت سے اس دوبارہ اپنا کام اور ریسرچ میں دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنی ریسرچ میں مصروف رہتا۔ اس کی عادی کی گئی ریسرچ کو ڈاکٹر دانش نے مکمل کیا تھا، مگر اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تیار کردہ ویکسین مخصوص وقت تک کام کرتی اور اس کے بعد مریض پھر وہی پہلے دن والی حالت میں آ جاتا۔ جس ریسرچ نے ان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا، 2 ماہ میں ہی وہ دھڑام سے نیچے آ گرے تھے۔ ہر طرف ویکسین کی ناکامی کا چرچا ہونے لگا۔ ڈاکٹر رمیز نے ڈاکٹر ہاپکنس کی مدد سے دوبارہ اس ریسرچ پر کام شروع کر دیا اور دونوں بہت محبت اور محنت سے اس پر کام کر رہے تھے۔ ابھی ان کی ریسرچ خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں کر پائی تھی، مگر وہ بہت امید تھے کہ وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کا مقصد انسانیت کی فلاح اور اس کی خدمت تھا۔ جینٹ نے رمیز سے بہت محبت کی تھی اور وہ اس کی بہت خدمت بھی کرتی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، مگر جیسے ہی وہ نارمل ہوا وہ اپنے پروفیشنل ریسرچ میں مصروف ہو گیا۔ دن اور رات وہ ڈاکٹر ہاپکنس کی لیب میں مصروف رہتا۔ جینٹ اس کے معمول سے تنگ آ گئی، اس کی دلچسپی اپنے ایک کولیگ چارلی میں پیدا ہونے لگی۔ رمیز نے دونوں کو کئی بار اکٹھے دیکھا تھا، مگر اس نے جینٹ سے کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ ان کو دیکھ کر نادانستہ اس کے ذہن میں ڈاکٹر دانش کے الفاظ گونجنے لگتے: عورت بہت بے وفا ہوتی ہے، اس پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری بیوی تم سے بے وفائی کر رہی ہے، وہ محبت تم سے کرتی ہے، مگر اس کے دل میں کوئی اور ہے۔ وہ یہ دوریا کے بارے میں کہتے تھے، مگر ڈاکٹر رمیز نے دوریا کو کبھی کسی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر دانش نے کہاں سے یہ ثبوت اس کے خلاف اکٹھے کر لیے تھے، اور اس نے یقین بھی کر لیا تھا، مگر جینٹ اب سر عام چارلی کے ساتھ ڈھونڈتی پھرتی نظر آتی اور وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ پھر جینٹ نے ایک روز دوریا کے انداز میں ہی اسے طلاق مانگ لی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، اس لمحے اسے دوریا اور جینٹ ایک جیسی لگی۔ اس نے جینٹ کو بھی طلاق دے دی، مگر جینٹ کے جانے سے اسے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا کہ دوریا کے جانے سے ہوا تھا۔ اس کی زندگی شدید تنہائی کا شکار ہونے لگی۔ وہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا۔ عورت ذات کو اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے خارج کر دیا تھا۔ ایک ناقابل اعتبار مخلوق پر اب وہ کبھی اعتبار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے اندر بہت ہی عجیب سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ تنہائی، وہم، وسوسوں کے علاوہ شک و شبہات، تنگ نظری اور چڑچڑا پنا آ گیا تھا۔ وہ اپنے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ روز بروز ایک کمپلیکس پرسنالٹی میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ ماضی میں وہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر دانش نے اس کے اندر کوئی ایسا بیج بو دیا تھا جس نے اس کے مثبت سوچ اور پہلوؤں کو اور باتوں کو منفی کر دیا تھا۔ وہ اکثر اپنے اندر جنم لینے والی ان باتوں کو ناپسند کرتا، ان سے نفرت کرتا، مگر پھر بھی ان سے چھٹکارا پانا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دوریا سے یکدم بہت محبت محسوس کرنے لگتا اور پھر شدید نفرت سے اس کا اندر جلنے لگتا۔ جینٹ اسے اچھی لگتی اور وہ اگلے ہی لمحے اس سے بیزار بھی ہونے لگتا۔ ڈاکٹر ہاپکنس مہربان بھی لگتے اور اگلے ہی لمحے وہ ان کے بہت سے باتوں کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے اندر نہ جانے کیسی ایسی تبدیلیاں آ گئی تھیں جس نے اس کی اصل شخصیت کو مسخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ محبت کرنے والا انسان اب کبھی کسی سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ انسانوں کی محبت کے بارے میں انتہائی مشکوک ہو گیا تھا۔ جب اس کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا ہونے لگتی، اسے محبت کی طلب محسوس ہونے لگتی، تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ وہ اپنے آپ کو بے بس پاتا اور سارا وقت اپنی ریسرچ میں مصروف رہتا۔ ڈاکٹر ہاپکنس سے ڈسکشن کے علاوہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا۔ اسے اپنے آپ کو دفنا کر، اپنی ذات کو مٹا کر، فنا کر کے اپنے کام میں مصروف رہنا تھا۔ جب کبھی وہ تھک جاتا تو رات کی تنہائیوں میں اسے ماضی کی تلخ یادیں ذہنی اذیت سے دو چار کرتی ہیں۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا سوچتا اور کیا کرتا ہے۔ اس کا ذہن اس کی سوچوں کے برعکس کام کرنے لگتا، سوائے اپنی ریسرچ کے۔ اس کے سارے کاموں سے توازن اور ہم آہنگی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر آہیں اور سسکیاں اس کے ڈپریشن کو ظاہر کرنے لگتی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں اور دل آہوں سسکیوں سے بے قرار ہو کر صدائے احتجاج بلند کر رہا تھا۔ یا خدایا، میں نے کیا ایسا کوئی گناہ کیا تھا کہ تو نے پہلے مجھے عطا کیا، نوازا اور پھر چھین لیا؟ تو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میری محبت، گھر، بیوی، خوشیاں، سب کچھ صرف اس لیے کہ میں نے ایک ایسے انسان پر اعتبار کیا جو شاید اعتبار کے قابل نہیں تھا۔ میری عقل اور سمجھ بوجھ پر کیا پردہ پڑ گیا تھا کہ میں نے اسے دھوکہ کھا لیا اور اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ اس نے مجھ سے یقین اور اعتماد کی دنیا چھین کر ایسا آلودہ کر دیا کہ اب میں کسی پر بھی اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ہر انسان بے اعتبار اور بے ایمان لگتا ہے۔ تو نے مجھے اس کے شر سے کیوں نہیں بچایا؟ مجھے اس صورت میں کیسی سزا دے ڈالی کہ میں اپنے آپ پر بھی بے اعتبار رہ گیا ہوں۔ میں کیا کروں؟
میں دریا کے بارے میں ایسا بدگمان ہو گیا کہ اس کی محبت چاہت خلوص اور رفاقت کو لمحوں میں بھلا دیا. ایسا کنفیوز ہو گیا کہ جینٹ کی اتنی خدمت کو بالکل نظر انداز کر کے اسے اپنی زندگی سے دھکا دے کے باہر نکال دیا جس سے وہ کبھی تھی ہی نہیں. مجھے کیا ہو گیا؟ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے اب مجھے کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ میں وہ کیوں ہو گیا ہوں جو میں نہیں تھا؟ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کیوں کیا؟ میرے لیے اتنی بڑی سزا کیوں تجویز کی کہ میں اندر ہی اندر سلگتا رہتا ہوں؟ کاش تم میرے دکھ کو سمجھ سکو. کاش کاش اس کی سسکیاں اس کے دل کے اندر سے ابھری اور راہوں میں بدل گئیں. وہ بری طرح سے سسکنے اور رونے لگا. ہر طرف خاموشی چھا گئی. رات کا پچھلا پہر تھا. ہر طرف گہری خاموشی اور مایوسی تھی. ماحول میں ایک عجیب سی ویرانی تھی. دریا اپنے بیڈ روم میں اپنے 1 سالہ بچے کو کندھے کے ساتھ لگائے اسے بہلا رہی تھی. وہ نیند سے بیدار ہو کے رونے لگا تھا اور دریا اسے دوبارہ سلانے کی کوشش کر رہی تھی. کافی تگودو کے بعد وہ دوبارہ سو تو گیا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ چمٹائے بیڈ پر لیٹ گئی. محبت سے اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی. اس کی چھوٹی چھوٹی گرم سانسیں اور منہ سے بہتی رات اس کی گردن کو گیلا کرنے لگی. دونوں کے دلوں کی دھڑکن ہم آواز ہو کر ایک دوسرے میں جذب ہو رہے تھے. دریا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور اس نے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر تاریک آسمان کو دیکھنا شروع کر دیا. یا اللہ، کیا آپ بھی انسانوں سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے؟ مگر اولاد کا دکھ ماں برداشت نہیں کر سکتی. پھر آپ ہمیں رونے سسکنے اور تڑپنے کے لیے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم انسان اذیتوں پر اذیتیں سہتے ہیں، تکلیفوں اور آزمائشوں کے پہاڑ سر پر اٹھاتے ہیں. ایک عجیب سی بے قراری، بے چینی اور ویرانی ہمارے روحوں میں بس جاتی ہے. نہ دکھائی دینے والا کرب ہر وقت ہمیں اندر ہی اندر کچوکے لگاتے ہیں، مگر ہم کچھ نہیں کر پاتے. ہم کس سے فریاد کریں جب آپ ہی ہماری کوئی فریاد نہیں سنتے؟ اور نہ ہی کوئی التجا. ہم کہاں جائیں اور کس سے فریاد کریں؟ کبھی اس اذیت اور کرب سے ہم کو نجات ملے گی جو آپ نے شاید ہماری قسمتوں میں لکھ دی ہے. انہیں ہماری تقدیر بنا کر انہیں ہمارے گلے میں لٹکا دیا ہے جس سے کسی بھی طرف فرار ممکن ہے، یا پھر ہمارے اعمال ہماری قسمتیں بن کر ہمارے سر سے ٹک جاتے ہیں اور اپنے شہر سے ہمیں نکلنے نہیں دیتے. میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میری قسمت نے مجھے وہ دن دکھائے کہ مجھے خود پر یقین نہیں آتا کہ میں اتنی بدل گئی ہوں. میں ڈاکٹر رمیز کے ان لفظوں کو برداشت نہیں کر سکی اور میری قسمت نے مجھے ان لفظوں کا ایسا اثیر کر دیا کہ میں ان کے حصار سے آج تک نہیں نکل پائی. اس وقت مجھے اپنے آپ کو بے اعتبار کے حلوانہ کس قدر گراں گزرا اور وہ رشتہ ہی میں نے توڑ دیا جس میں بے اعتباری پیدا ہونے لگی. اور قدرت نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملا دیا جو ہر حقیقت میں بے اعتبار ہے، جو ہر لمحہ ہر آن گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، جس کے نہ جانے کتنے روپ ہیں، جس کی ہر شخصیت دوسری سے مختلف ہے، جس کا ہر دن پہلے دن سے زیادہ کری ہے، جس کی ہر حالت پہلے سے زیادہ مکروہ ہے، جس کی سازشیں، مکاریاں اور چالاکیاں مجھے ہر دم حیران کرتی ہیں، جو انسان کم حیوان اور شیطان زیادہ ہے. میں اس بے اعتبار شخص کے ساتھ بے اعتبار زندگی گزارنے پر مجبور ہوں کیونکہ اب میری زندگی میں امید باقی نہیں رہی. اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر رمیز بہت اچھا انسان تھا. نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا اور میری عقل، فہم، فراست نہ جانے کہاں سے ہو گئی تھی. میں نے ایک مکار شخص کی باتوں پر یقین کر لیا، اس کی عیاری پر اعتبار کر لیا اور اتنی بہک گئی کہ آج تک پچھتاوے میرا پیچھا نہیں چھوڑتے. میرے اندر ہر وقت ایک ایسی آگ لگی رہتی ہے جو کسی وقت بھی سرد نہیں پڑتی. مجھے ڈاکٹر رمیز بہت یاد آتا ہے. میں اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے. کتنی محبت اور چاہت تھی ہم دونوں میں. پھر نہ جانے کیا ہو گیا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں ایسے مشکوک ہو گئے کہ ایک دوسرے پر اعتبار اور ختم ہو گیا. ہم جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہو سکے. رمیز آج بھی میرے اندر زندہ ہے. جب میں شریف گن کی مکاریوں کو دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. جس شخص میں کوئی خامی نہیں تھی وہ مجھے سب سے برا لگنے لگا، اور جس شخص میں بے شمار خامیاں اور کمزوریاں ہیں، جس کے ساتھ میں کتنی خاموشی سے زندگی گزار رہی ہوں، کوئی احتجاج بھی نہیں کرتی. وہ جو کہتا ہے خاموشی سے سنتی رہتی ہوں، جو کچھ کرتا ہے اسے کرنے دیتی ہوں. میں کیوں ایسی ہو گئی ہوں؟ شاید انسان سے میرا اعتبار اٹھ گیا، یا پھر قسمت سے، یا پھر اپنے آپ سے. یا خدایا، شاید مجھے آپ پر بھی اعتبار نہیں رہا، کسی پر بھی نہیں. اگر آپ مجھ سے ماں جیسی محبت کرتے تو رمیز مجھ سے جدا نہ ہوتا اور شریف گنج جیسا بدتر انسان میری زندگی میں نہ آتا. آپ مجھے بچا سکتے تھے مگر آپ نے مجھے نہیں بچایا. مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا. رمیز میرا گھر، خوشیاں اور سکون. میں اب زندہ ہوں تو صرف اپنے بیٹے کے لیے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اسے چومنے لگی. کاش ایسی محبت آپ بھی مجھ سے کرتے تو میں آج اس جہنم میں نہ ہوتی. اس نے آہ بھری اور سسکیاں لینے لگی. اس کی زندگی آنن فانن ایک فلم کی طرح مختلف مناظر کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے چلتی رہی. اس نے قدم جلد بازی میں اٹھایا. اپنی زندگی کے فیصلے عقل و شعور سے نہیں بلکہ دل اور جذبات کی روح میں بہہ کر کرتی گئی. اس نے ڈاکٹر رمیز سے شادی کا فیصلہ بھی بہت جلدی کیا اور طلاق لینے کا فیصلہ بھی اس سے زیادہ جلدی. شریف گنج سے شادی کس طرح سے اچانک ہوئی اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا. ڈاکٹر رمیز سے طلاق لینے کے بعد وہ بہت اپسیٹ رہتی تھی. ڈرائیونگ کرنے پر آئی تو دنیا و مافیا سے بے خبر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتی. ایک روز یوں ہی لانگ ڈرائیو پر جا رہی تھی. اسے قطعی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کس طرف جا رہی ہے. اچانک اس کی گاڑی سفید مرسڈیز کار سے بری طرح ٹکرائی. شریف گنج کو کافی چوٹیں آئیں. وہ بوکھلا گئی اور انتہائی پریشانی میں اسے اپنی گاڑی میں ہی ڈال کر ہاسپٹل لے آئی. کچھ روز کی تیمارداری اور توجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا. ان دنوں وہ سب کچھ بھول گئی تھی. اسے صرف شریف گنج کی فکر رہتی تھی. شریف گنج اسے بہت متاثر نظر آنے لگا. اسے ترقی کرنے والی کامیاب عورتیں ہمیشہ پسند تھیں اور ان میں سے اس کی بہت سی توقعات بھی اور مفادات بھی وابستہ ہوتے تھے. اسے ہمیشہ سے گھریلو عام سی لڑکیاں ناپسند تھیں. انہیں خواہ مخواہ میں گھر میں رکھنا ان کی پرورش کرنے کے مترادف تھا.
फरिया इसको बहुत पसंद थी, वो भी इसकी कामयाबी की वजह से, और इसने बहुत मुश्किल से शीशे में उतारा था उसे कैसे कैसे कायल किया था, किस तरह चालाकी से इसके दिल के तारों को छेड़ा था, कितनी मेहनत से अपनी ज़ात को उसकी सोचों का महवर बनाया था। मगर दुरैया से मिलने के बाद वो फरिया से मुतनफ़र हो गया। फरिया इसका अब नॉर्मल बच्चा, इसका शोहर और फिर इसके बारे में मौसूल होने वाले मुख्तलिफ कॉल्स ने उससे फरिया से दूर कर दिया। इसके मुकाबले में दुरैया एक आसान शिकार नजर आई। उसने चंद दिनों में ही दुरैया को अपना गर्विदा बना लिया कि वो रमीज़ को ही भूल गए और दोनों ने ही शादी का अचानक फैसला कर लिया। उसके घर वाले भी इसके फैसले पर हैरान थे मगर मुतमईन भी थे। शेर अफगन का माशरे में मकाम था, इज़्ज़त थी, दौलत थी, खूबसूरत और पुरकशी शख्सियत का मालिक था। गुफ्तगू में इससे कोई आगे नहीं जा सकता था। दुरैया हार गई और वो जीत गया। इसने दुरैया के दिल को ऐसा काबू में किया कि फिर करार और फरार दोनों मुमकिन न रहा। शादी के बाद शेर अफगन हर रोज़ एक नया रूप और नया रंग दिखाता। दुरैया इसकी हकीकतें देखकर हैरान होती रही। वो औरतों का रसिया था। बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।